नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस प्रोग्राम में सूरह अल-बय्यिना के मुतल्लिक़ात के बारे में मैं आपकी खिदमत में कुछ बयान कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने ये अर्ज़ किया था कि दो लफ्ज़ हैं, एक अहलुल कुरान, इसको बाद लोगों ने इतना मशहूर अपने नाम एक फ़िरके की हैसियत से मशहूर कर दिया कि आम मोमिन मुसलमान एक उम्मती अपने आप को अहलुल कुरान कहने से झिझकता है। ये बात दुरुस्त नहीं। अहलुल कुरान को अहलुल कुरान ही कहना चाहिए और हर मुसलमान हर मोमिन अहलुल कुरान है। और ये जो बाज़ फ़िरक़ों वालों ने ऐसा किया है, इस फ़िरका वरीयत से दूर रहना चाहिए। और हम अहले ईमान हैं, अहले इस्लाम हैं, हम सब अहले कुरान हैं। और उस पर मैंने चंद मिसालें दी थी। उसके बाद मैंने ये अर्ज़ किया था कि कुरान करीम के अंदर जो अल्फाज आए हैं, बाद लोगों ने उनका अपने ऊपर इतलाक़ कर लिया, जैसे लफ्ज़ शिया है। अब वो लोग सिर्फ़ ये समझते हैं कि शिया किसी फ़िरके का नाम है और वो अपने आप को कुछ शिया कहने से झिझकेगा, जबकि कुरान और हदीस के अंदर और ख़ुसूसन कुरानी आयात के अंदर उसका माना अहले इस्लाम है, उसका माना अहले ईमान है, उसका माना अहलुल कुरान है। इस पर ये दो बातें मैंने अर्ज़ की थी और इस लफ्ज़ का रियली क्या मतलब है वो इंशाअल्लाह आगे जाकर मैं अर्ज़ करता हूँ और फिर उन आयात की तिलावत भी करूँगा। दो मिसालें मैंने दी थी, एक लफ्ज़ अहलुल कुरान की एक मिसाल दी थी। अब एक मिसाल मैं और देता हूँ आपके सामने, वो लफ्ज़ है अहले हदीस। अब कुरान करीम को जब हम ये पढ़ते हैं लफ्ज़ अहले हदीस को, तो कुरान में हदीस का क्या मतलब है? कुरान में कुरान करीम को ख़ुद हदीस कहा गया है। सुभान अल्लाह। अब मैं तर्जुमा नहीं करूँगा, लेकिन मैं दो चार आयतें पढ़ूँगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि कुरान में हदीस का लफ्ज़ कैसे आता है। और हमारी कम्यूनिटी में और हमने ख़ुद इसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं किस माने में कैसे मशहूर कर लिया है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। हाज़ल हदीस असफ़ा एक है अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी। एक आयत है अफ़मिन हाज़ल हदीस ताजबून। एक जगह है अफ़ा बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून। एक जगह है वो मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। तो अहले हदीस का मतलब है साहिब ईमान, जो कुरान पर ईमान रखने वाला है, उसको कहा गया है अहले हदीस। अल्लाहु अकबर। अब इतनी बात से ही मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि इन आयात में अहले हदीस का क्या मतलब बयान किया गया है। और ख़ुद कुरान का एक नाम हदीस है, कुरान का दूसरा नाम हदीस है। अल्लाह ताला ने उसको आसन हदीस फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात वो हदीस हैं। वो सहाबा के अक़वाल को भी हदीस कह देते हैं, असल में तो असल उसके लिए मुहद्दिसीन ख़ास टर्म यूज़ करते हैं। और हदीस तो कुरान वाले। अहले हदीस का मतलब है साहिब ईमान, कुरान पर ईमान रखने वाला। और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माना के बाद कुछ अहले इल्म ने, अहले इल्म का मतलब है ताबईन, तबा ताबईन और उनके स्टूडेंट ने अपने आप को इस काम के लिए वक़फ़ कर लिया कि वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा करें, अहादीस के रवायत करने वाले रावियों पर जरो तादील करें, जिसके ज़रिए से सही और ज़ईफ़ हदीस का इल्म हो सके। इस अहले इल्म के गुरोह को मुहद्दिसीन और अहले हदीस कहा जाता है। अब यहाँ दो टर्म्स हो गई। एक अहले हदीस का मतलब हो गया कुरान वाले,
اہل القرآن، اہل ایمان، اہل اسلام، یہ اہل حدیث کا مطلب ہے۔ اور دوسرا پھر امت کے اندر اہل حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جسے ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہوں، ہزار حدیث کا وہ حافظ ہو، آگے ہزاروں اس کے شاگرد ہوں، اور اس بندے نے حدیث کو جمع کیا ہو اپنی اسانید کے ساتھ۔ جب اپنی اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے اس کو کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے حضور سے سنا، اپنی سند کو بیان کیا، پھر سند کے اندر جو راوی ہیں ان کے حالات کو بیان کیا، تو وہ ہوتا ہے، جتنے ایسے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل حدیث۔ جیسے ہمارے ہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اب کوئی زراعت پر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کسی اور بات پر کی ہے، مختلف شعبے ہوتے ہیں، تو کسی شعبے میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اس کو اس شعبے کا نام دیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں پر ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ اب یہ جو حدیث کی سند والا معاملہ تھا اور حدیث کی کتابوں لکھنے والا معاملہ تھا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ مخصوص کر لیا ان کو کہا گیا اہل حدیث۔ اب یہ کسی خاص فرقے نہ، یہ کسی خاص فرقے کے بندے نہیں تھے، ہر طبقے سے تھے یہ لوگ۔ یہ صوفیاء میں سے بھی تھے، یہ کلامیوں میں سے بعض بھی تھے، یا بعد میں کلامی ہو گئے، محدثین میں بھی تھے، فقہاء میں بھی تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اس فن کی جو خدمت کی ان کو کہا جاتا تھا اہل حدیث۔ لیکن اصلاً اہل حدیث جو قرآن کے روح سے ہے، چونکہ میرا موضوع قرآن کریم ہے، اس اعتبار سے اللہ احسن الحدیث اہل القرآن اہل ایمان ہے۔ اب بعد میں کیا ہوا مسئلہ یہ کہ وقت گزرا، اور وقت گزرنے کے ساتھ کسی خوارج کے ایک فرقے نے، جو ایک فرقہ تھا خوارج کا، بلکہ کہہ لیں کہ مین سٹریم کا تھا وہ، ان کو لوگ کسی اور نام سے پکارتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ہم اس نام کو پسند نہیں کرتے، یعنی وہ اس نام سے نا وہ چیڑ سمجھتے تھے اس کو کہ یہ ہماری، وہ چڑھتے تھے اس نام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ خیالات ہیں، ہمارا یہ فرقہ ہے، لوگ ہمیں اس فرقے کے نام سے بلاتے ہیں، مگر ہم اس فرقے سے چڑھتے ہیں، ہم تو اس فرقے یہ نام پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ہند و پاک کے اندر، ہندوستان کے اندر جو اس وقت کا وائسرائے ہند تھا، اس کو ایک خط لکھا اکٹھے ہو کر لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ فرقہ ہے، لوگ ہمیں اس نام سے پکارتے ہیں، ہم اس نام کو پسند نہیں کرتے، اس سے ہمیں چڑھاتے ہیں، ہم اپنا نام ایک رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا نام جس سے آپ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ تو وہ جو وائسرائے ہند تھا اس وقت کا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، غالباً یہی تھا یا اس سے پہلا ہوگا، اب یہ میرے سامنے اس وقت بات نہیں ہے، لیکن وہ کوئی بندہ بھی اس کو وہ تلاش کر سکتا ہے گوگل کے اوپر کہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا یا اس سے پہلے تھا کوئی۔ انہوں نے اس کو درخواست دی کہ ہمارا نام جو ہے نا وہ رکھ دیا جائے، ہم پسند کرتے ہیں ہمیں کہا جائے اہل حدیث۔ اس نے اس کو منظور کر لیا، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا اہل حدیث۔ تو اب فرقوں میں سے ایک فرقے کا نام ہو گیا اہل حدیث، رجسٹرڈ کہہ لیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے، میں ایک منٹ میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اہل حدیث ہوتے ہیں اہل ایمان، قرآن کہتا ہے مومنین ہوتے ہیں اہل حدیث، قرآن کہتا ہے اہل اسلام ہوتے ہیں اہل حدیث، قرآن کہتا ہے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اہل حدیث۔ لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد کیا نام تھا، اس کے بعد جو بھی نام تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ فرقہ وجود میں آیا، اب اس کا کیا نقصان ہوا؟ جب انہوں نے اپنا یہ نام اس لیے رکھا کہ یہ قرآنی نام ہے اور محدثین کا نام ہے، اس نام کے ذریعے سے ہماری لوگوں میں اچھی شناخت ہوگی، عوام میں مقبولیت ہوگی،
اور جو لوگ ہمیں پہلے نام سے چڑھاتے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس میں تو وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنا نام اپنی کتابوں کے اوپر، رسالوں کے اوپر، ہر جگہ یہی شروع کر دیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ اب جب کوئی بندہ جو ذوق قرآن رکھنے والا ہے حدیث کو دیکھتا ہے یا تاریخ اسلام میں ان لوگوں کے کارنامے پڑھتا ہے جنہوں نے حفاظت حدیث کا کام کیا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو حدیث اور اہل حدیث کا لفظ آیا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے آیا ہے، اور جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی وہ یہی لوگ ہیں جو اب ہمارے سامنے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اہل ایمان میں سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے یا کہلوانے سے سخت ناپسند کرے گا، کیونکہ اس وقت وہ خارجیوں کے ایک گروہ نے اس کا اطلاق اپنے اوپر اس طریقے سے کر لیا ہے کہ قرآن و سنت کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ ایک جو اس طرح سے اپنے اوپر کر لیا ہے کہ اب جو اہل حدیث کہے گا وہ انہی میں سے ہوگا، حالانکہ اہل حدیث تو وہ ہے جو قرآن و سنت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن و سنت کی اطاعت کرتا ہے، اور ایک صالح مسلمان ہے، قرآن تو اس کو اہل حدیث کہتا ہے۔ تو جیسے اہل قرآن نے یہ نام اس کا سرقہ کر لیا، اسی طرح سے اس گروہ نے اہل حدیث کا جو نام ہے اس کا سرقہ کر لیا۔ اسی طرح فرقہ روافض نے، انہوں نے لفظ شیعہ کا اپنے اوپر اطلاق کر کے، جو لوگ روافض ہیں جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، ان کا اور اہل سنت کا تو جو فرق ہے وہ تو الگ بات ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اب یہاں پھر میں 2 منٹ لیتا ہوں کہ اہل حدیث کا لفظ عام بندہ جو اہل سنت میں سے ہو وہ کہے نا کہ میں اہل حدیث ہوں، اور اس کی منشا مراد یہ ہے کہ میں اہل قرآن ہوں، میں ذوق قرآن رکھنے والا ہوں، میں اہل ایمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے میں اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہوں، یا وہ یہ کہے کہ میں نے بھی کوئی حدیث پر کچھ کام کیا ہے، اس سند کے اعتبار سے تو نہیں لیکن کسی طریقے سے میں نے بھی حدیث پر کام کیا ہے، اور وہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جرأت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اس لیے وہ جرأت کرنے سے گریز نہیں کرے گا کہ قرآن نے روکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے یا لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ غلط ہے، نہیں، یہ ایک لفظ کو مغلوب المعنی بنا لیا گیا ہے، اور یہ تو یوں ہے کہ جیسے یہ لفظ قرآن کا لفظ ہی نہیں رہا، یہ لفظ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا یہ نام نہیں رہا، یہ تو چند لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ رجسٹرڈ کرا لیا اس کو، اور بس وہ مشہور ہو گیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی فرقے کا نام رکھنا ہے تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک ایسا اپنی شناخت کے لیے نام رکھنا کوئی ممانعت نہیں ہے، پہلے بھی لوگ رکھتے آئے ہیں، اور وہ اپنا جو ان کا امام ہوتا تھا اس کے نام پر وہ اپنا نام رکھتے تھے، جیسے جہمیہ ہے، اب جہمیہ نے جہم کے نام سے رکھا، ٹھیک ہے، اس کا ان کے اعتبار سے امام جہم اس کو وہ ماننے والے ہیں، اور کسی اور نے کسی اور کے نام پر رکھا، لیکن اب یہ جو لفظ ہے نا قرآنی لفظ، قرآن کے لفظ کو وہاں سے لے کر اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنے ایک فرقے کی شناخت کے لیے اور اپنے آپ کو مقبول کرانے کے لیے عوام کے اندر اس لفظ کا اپنے اوپر اطلاق کر لینا، اور پھر جب وہ عربی ڈکشنری والے اس لفظ کو لکھیں تو وہ بھی اس کا تذکرہ کر دیں، اتنا وہ اس کو مقبول بنا لیں کہ عربک ڈکشنری لکھنے والے بھی مجبور ہو جائیں اس لفظ کے لکھنے کے لیے۔ تو یہ بات
کہ ایک عام انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے، قرآن سے دوری پیدا کرتی ہے، اور جب وہ ان آیات کو پڑھتا ہے جن کے اندر اہل حدیث کا یا شیعہ کا لفظ آتا ہے یا اہل کتاب کا لفظ قرآن کریم میں ان کے مقابلے میں جب کہیں آئے تو وہ ایک ڈیفیکلٹی فیل کرے گا، وہ ایک شبہ اس کے اندر جنم لے گا، تو اس کا ازالہ پھر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اب تو یہ ہو گیا، لوگوں نے نام رکھ لیے، رجسٹر ہو گئے، اس ناموں سے مشہور ہو گئے ہیں، اہل لغت نے بھی ان کا تذکرہ کر دیا۔ میں صرف یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ذوق قرآن والے لوگ ہوں، جب وہ قرآن کریم کو تلاوت کریں، ناظرہ پڑھنے والے، تو جب یہ الفاظ ان کے سامنے آئیں تو وہ ان الفاظ کو ان معنی میں استعمال کریں یا اس کا وہ معنی سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے جس معنی میں ان کا استعمال فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معنی میں ان کا استعمال فرمایا ہے، اس معنی میں نہیں جس میں فرقوں والوں نے ان الفاظ کا اپنے اوپر اطلاق کر کے جو مشہور کر دیا ہے، وہ قرآن میں معنی نہیں ہوتا، قرآن کی آیات میں اس لفظ کا وہ معنی نہیں ہوتا، وہ سرقہ ہوتا ہے، اور وہ سرقہ کر کے ایسا کیا گیا ہوتا ہے، اور اس لفظ کے اوپر ایک جھوٹا کنٹرول، وہ مقبوضہ، اس کے اوپر ایک قبضہ کر لیا گیا ہوتا ہے۔ لاکھوں قبضہ کرے، لیکن قرآن کریم کے معنی کے اندر اس کے سیاق و سباق اور نظم میں جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں، خواہ وہ حدیث کا لفظ ہو یا وہ شیعہ کا لفظ ہو یا وہ کتاب کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ ہو، تو اس کو اسی معنی میں اس کو سمجھنا چاہیے جو نزول قرآن کے زمانے میں اس کا معنی تھا۔ ہاں، فقہا نے، اہل علم نے جو ایک اصطلاحات شرعی ٹرم یوز کی ہیں، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے کسی فرقے کا شبہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک ٹرمز ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے اس کا، تو وہ جو ٹرمز ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ مثلا اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، زکوٰۃ ہے۔ اب قرآن کریم میں زکوٰۃ کا لفظ اپنے لغوی معنی میں کتنی جگہ پر آیا ہے، لیکن جب ہم زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں تو عام طور پر جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریف فرمائی ہے، اس کی توضیح فرمائی ہے، ہم وہ زکوٰۃ کا معنی وہی سمجھتے ہیں۔ اس سے اب ہر بندہ کہتا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اب جب وہ کہتا ہے نا میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ کہتا، اب اس سے کمیونٹی کے اندر وہ اپنے آپ کو کوئی جھجک نہیں رہا ہوتا، کوئی اس کے اندر شبہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، حالانکہ یہی لفظ قرآن کے اندر اپنے لغوی معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے کسی وقت وہ زکوٰۃ کے لفظ پر بات آئے گی تو میں عرض کروں گا۔ اب یہ جو لفظ شیعہ اس کے قریب ہم آ رہے ہیں اگلے پروگرام تک انشاءاللہ، آج شاید تو وہاں تک اس تک نہ پہنچیں۔ اب فرقوں کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ہمارے تاریخ کے اندر ایک ان سب چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فرقے کیسے شروع ہوئے، کس نے شروع کیا، کیا اس کی وجوہات تھیں، سیاسی اس کی وجوہات کیا تھیں، مذہبی کیا تھیں، غلط فہمی کی بنا پر تھا، کسی بات کو غلط فہمی سمجھنے کی وجہ سے، تو وہ ایک فرقہ وریت ایسی لعنت آئی ہے مسلمانوں کے اندر کہ اس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، نظم اجتماعی سے دور کر دیا، معاشرتی مسائل سے دور کر دیا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے دور کر دیا۔ اب وہ قرآن کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو اسی معنی میں پڑھتے ہیں کہ اچھا میرے فرقے کے دلائل اس کے اندر کیا ہیں، میں نے جو اس لفظ کے قرآن کے لفظ سے اپنا فرقہ ایجاد کیا ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے، نہ اس کو توحید کی ہوتی ہے بندے کو، نہ رسالت کی، نہ آخرت کی، سفر آخرت کی ہوتی ہے، نہ معاشراتی مسائل کی ہوتی ہے، نہ لغت کے اعتبار سے ذوق قرآن کی، نہ نظم قرآن کی، ان باتوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ فرقہ ہو گیا، فرقے نے تو تباہیاں مچا دی ہے۔ اب وہ فرقوں کا ایک وقت تھا بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں جب وہ فرقے آئے، اب اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو جب پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور عجیب باتوں پر جو ہے نا وہ فرقے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے۔ بہرحال اب وہ فرقوں کے بارے میں بات نہیں میں کہہ رہا کہ کون غلط ہے اور کیا کون صحیح ہے اور کیا بات ہے، یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ میں نے تو وہ جو لفظ شیعہ قرآن میں ہے اس پر میں نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، اس لفظ کے لیے۔
اب ایک فرقہ تھا اس زمانے میں ظاہر ہوا، اس کا نام تھا روافض۔ اب یہ نام اہل بیت میں سے ایک بزرگ نے ان کو دیا تھا۔ اب وہ فرقہ تھا روافض جو تھے، ان کے کچھ خیالات تھے، کچھ نظریات تھے۔ مثلا میں کوڈ ورڈ میں بات کرتا ہوں، مسئلہ امامت تھا ان کے ہاں، مسئلہ فدق تھا، مسئلہ کرتاس تھا۔ ان مسائل کی وجہ سے اور ایک معصوم کے نام سے کسی بزرگ کی آمد کا ایک عقیدہ تھا۔ اس کے دو پہلو ہیں، اس کے تو سبھی قائل ہیں ان کی آنے کے، لیکن ایک پہلو سے۔ اور انہوں نے ایک خاص مہینہ مقرر کر لیا تھا بعد میں کہ اس مہینے کے اندر ہم نے فلاں تاریخ کو یہ کام کرنے ہیں۔ اور پھر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر نعوذ باللہ تبرہ کہنا شروع کر دیا، ایسی زبانیں استعمال کی کہ ان کو کافر، منافق اور خائن، غدار، ہر قسم کے الفاظ ان کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ تو یعنی تبرہ، فدق، کرتاس، امامت اور ایک خاص مہینے میں یہ کرنا اور لعنتیں کرنی، نعوذ باللہ نماز کے اندر کوئی دعائیں پڑھنی، ان نمازوں کے اندر شیخین پر نعوذ باللہ ان کو برا بلا کہنا، ان کو لعنت کرنا، حرم کعبہ میں جانا، حرم مدینہ میں جانا، وہاں دعائیں پڑھنی، جنت البقیع میں جانا، دعائیں پڑھنی اور ان صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنا۔ یہ تھا وہ فرقہ جس کے لیے جو ہے نا وہ روافض تھے۔ اب وہ یہ ان کو نام جو تھا یہ دیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے یہ نام ان کو حضرت زید نے دیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت زید نے اپنے زمانے میں حکومت وقت جو تھی ان کی غلط باتوں کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف ایک آواز اٹھائی، اور چونکہ وہ بات صحیح فرما رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو روافض، یہ جو لوگ تھے، ابھی ان کا یہ نام نہیں بنا تھا، اس ذہنیت کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کے پاس آئے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت زید سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں بھی آپ اپنا معاون بنا لیں، ہم بھی آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت زید نے کہا نیکی اور پوچھ آئیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ تبرعی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو بالکل تبرعی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، میں تو کسی پر تبرع نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ تبرعی نہیں ہیں تو ہم تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا نہیں رہ سکتے، ہم تو الگ ہوں گے۔ تو حضرت زید نے ان کو فرمایا کہ تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ہاں، یہ لفظ میں تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے علیحدہ، ہاں۔ تو حضرت زید نے فرمایا فلا ابرہ منہما فرفدوہ ورفدوا عنہ فسموا رافدہ۔ یہ تاج العروج سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ میں تبرعی نہیں ہوں، اور اگر تم تبرع کرتے ہو ان پر تو نکل جاؤ یہاں سے، تم الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے، الگ ہو جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا تم تو رافضی ہو، تم تبرعی ہو، تم تو رافضی ہو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ لفظ ان کے لیے فرمائے تو وہ جو 2، 4، 10 یا 500 بندہ تھا ان کا نام پڑ گیا رافضی، چونکہ یہ بعد میں انہوں نے اس خاص لفظ کا اپنے اوپر اطلاق کر لیا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتانی پڑی ہے، ورنہ میرا ذوق قرآن کے موضوع کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ طبری میں بھی ہیں،
کوئی تاریخ البدایہ والنہایہ ہے، ابن الجوزی کی تاریخ ہے، علامہ ذہبی کی ہیں، دور الاسلامیہ، جہاں بھی ہیں یہ جو بات میں نے بغیر الفاظ پڑھے آپ کو بتا دی، یہ ساری تاریخوں میں ہے۔ تو یہیں سے ان کا یہ جو تھا نا وہ نام مشہور ہو گیا۔ اب یہ لفظ جب مشہور ہو گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ ایک اور بات میں کہہ دوں کہ یہ لفظ کوئی برا نہیں تھا، اس کا مطلب یہی تھا الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اب جب یہ انہوں نے اپنا انہوں کو دیا نا یہ نام حضرت زید بن علی نے، تو جب وہ ان کو یہ نام ملا تو اب انہوں نے اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے اس نام سے، اسی نام سے، رافضی کے نام سے مقبول بنانے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر تقاریر کی، اس کے اوپر مضامین لکھے، اسی کے نام انہوں نے لکھا، اور وہ بعد میں انہوں نے جا کر انہی روافض نے اپنا نام وہ شیعہ رکھا، اور وہ شیعہ کا لفظ پر تو میں آگے آؤں گا، یعنی چونکہ روافض نے اپنا نام شیعہ رکھا، اور کہاں سے یہ بات چلی ہے اس کی اس لیے میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیعہ روافض سے شیعہ کیسے بنے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو کیا۔ مگر جب ابتدا میں یہ نام تھا تو یہ کوئی برا لفظ نہیں تھا، یہ کوئی گالی نہیں تھی، بلکہ وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے دار تھے، تو خود نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 32 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورفضو فرمایا تھا ان کو، انہوں نے رافضی بن جاؤ، قد رفضت من کان اشغف بہا منکم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو یہ نام دیا تھا۔ تو اب جو نام ان کو مولا کائنات دے رہے ہوں، اس نام سے گھبرانے کی یا چڑچڑانے کی تو کوئی ضرورت نہیں، یعنی انہوں نے نام نہیں دیا، انہوں نے وہ لفظ بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ خطبہ 32 کے اندر، مگر یہ اصل نام انہوں نے دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب جب وہ نام مل گیا، ان کو یہ نام ملا، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر اس کی فضیلت و فضائل و مناقب روافض کے بیان کرتے ہیں۔ اب علامہ محمد باقر المجلسی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بہار الانوار۔ اب کہاں میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی میں نے تو قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھنی ہے، لیکن یہ اگر میں یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ نہ بتاؤں بہار الانوار سے، تو وہ میں آیت جو ہے نا اس کو میں ایکسپلین میں نہیں کر سکتا، میرے لیے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی انہوں نے ایک باب پورا باندھا ہے، اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے فضل الرافضہ و مدح التسمیہ بہا، رافضیوں کی فضیلت کے بارے میں اور اس نام کی جو شانیں بیان ہوئی ہیں وہ میں اس باب میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد اب یہ 5 پورے کچھ 10 روایتیں ہیں، وہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، میں افورڈ نہیں کر سکتا ٹائم کی وجہ سے ان کو پڑھنا، لیکن ان کا ہلکا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی اسانید لکھی ہیں، امام جعفر صادق تک وہ سند لکھتے ہیں کہ ان علی بن اسبات ان عتیبہ بھیا القصب ان ابی عبداللہ، یعنی حضرت امام جعفر صادق، آگے پھر وہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ہمیں بتائی بقول علامہ مجلسی کے، انہوں نے اپنی ایک سند سے یہ بات بیان کی، ہر روایت کی وہ الگ الگ سند جو ہیں وہ لاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے رافضی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب 70 لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور سلام کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے ساتھ یہ 70 جانے والے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، فَسَمَّاهُمُ قوم موسیٰ الرافدہ، یہ جو تمہاری قوم ہے تمہارے ساتھ 70 لوگ جا رہے ہیں،
ان کو میں نام دیتا ہوں رافضہ کا، رافضیت کا، کہ یہ رافضی ہیں سارے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو 70 بندے 70 رجلا من عسکرین، وہ جو بندے تھے وہ 70 بندوں کو اللہ نے رافضی کہا، اور یہ وحی کے ذریعے سے یہ نام موسیٰ کو دیا گیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں یہ رافضی کوئی زمینی نام نہیں ہے، یہ تو آسمانی نام ہے، یہ تو وحی کے ذریعے سے نام آیا ہے، یہ تو موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر نام آیا ہے۔ اب اس بات کو انہوں نے علامہ مجلسی نے مختلف اسانید سے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر وہ ایک اور سند آگے لاتے ہیں، محمد بن قاسم بن عبید عن الحسن بن جعفر عن الحسین عن محمد یعنی ابن عبداللہ الحنظلی عن وکی عن سلیمان العامش قال دخلت علی ابی عبداللہ جعفر بن محمد قلت جعلت فداک، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، یعنی اس سند کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق نے یہ بیان کیا کہ میں تم کو بتاؤں کہ روافظ کون ہوتے ہیں، ومر روافظ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور بتائیں کیا ہے؟ فرمایا فقال واللہ ما ہم سموکموہ ولكن اللہ سماکم بہ فی التوراۃ والانجیل علی لسان موسیٰ ولسان عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ نام ہے کہ جس کا ذکر، جس کی مدح اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کی ہے، زبور میں بیان کی ہے، انجیل میں بیان کی ہے، کہ یہ جو لوگ ہیں رافضی جو لوگ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ ہیں، اللہ کے مقبول ترین لوگ ہیں، اور آخری وقت میں یہ لوگ ہوں گے، ان کو جنت کی بشارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رافضی گروہ کا، اس فرقے کا ذکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں پر جاری کیا، پہلی کتابوں میں ان کا ذکر آیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں اگر یہ بات ہے تو جب یہ امام جعفر صادق نے نام دیا، موسیٰ کلیم اللہ نے نام دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے نام دیا، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس نام سے جائیں، تبرعی ہیں مسئلہ امامت پر اور وہ کریں خاص مہینے میں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، اپنا نام بھی رکھیں، کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر میرا نام عبد المجید ہے تو میں اس کے بعد ابو عبد المجید کے بعد اپنا ایک لقب رکھ لوں تو کیا ہے؟ میرا حق ہے، یعنی ملک کا بھی میرا حق دیتا ہے، اخلاق بھی دیتا ہے، کوئی اپنا نام رکھے اور پھر اس کے اوپر یہ بھی دلیل دے کہ یہ آسمانوں سے عرش سے نام آیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ اسانید کے ساتھ اپنے جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں، وہ بحار الانوار کے وہ اسانید بھی لکھے، ہمیں تو کچھ نہیں ہے۔ تو ہم صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام ہے، آگے یہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا کہ انہوں نے کہا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جن کی بخشش کے لیے ملائکہ جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں فسماہم اللہ تعالی الرافضہ، جن کے لیے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں یہ رافضی لوگ ہیں۔ وہ جن کو نام دیا تھا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہی کے بارے میں قرآن کی یہ آیتیں آئی ہیں۔ اب وہ باقی کی باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس کی۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب رافضی غالب ہی نہیں ہے، ایک پسندیدہ نام ہے اور امم سابقہ سے یہ نام چلا آ رہا ہے بقول علامہ مجلسی، تو پھر اس نام سے چڑھنا، اس نام کو برا سمجھنا، اس کی کوئی پسندیدہ حقیقت نہیں ہے۔ اس نام کو چھوڑ کر اپنا قرآنی نام کوئی اور تجویز کرنا اور پھر اس کا اطلاق کرنا، یہ فہم قرآن کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اس کی تفصیل ذرا ہم آگے کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ نام تھا تو اب انہی لوگوں نے اس کے اوپر جو اپنا نام وہ دوسرا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کر لیا، تو اس کے لیے تو مشکلات پیدا کر دی۔ اب وہ مشکلات کیا پیدا کی ہیں اس کی میں نے پہلے بھی مثال دی ہے۔
ایک بار میں دوبارہ اس کا عرض کرتا ہوں۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نئے نام سے کسی حد تک قابل قبول بنا لیا اور اس قرآنی لفظ کو انہوں نے اس حوالے سے اتنا مشہور کر دیا کہ گویا وہ قرآن کا لفظ ہمارے ہی فرقے کی صداقت کے لیے نازل ہوا ہے، اور لوگ اس لفظ سے یوں آشنا ہو گئے گویا اس لفظ کا یہی معنی ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور وہی معنی لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو گیا۔ اب جب ذوق قرآن رکھنے والوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کو وہاں یہ مشکل پیش آئی کہ وہ ان الفاظ کے معنی پر وہاں کیسے غور کریں گے، کیسے سمجھیں گے، کیونکہ وہ تو انہی معنوں سے آشنا ہوں گے جو ان لوگوں نے مشہور کر دیے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہی الفاظ قرآن میں تو مومنین کے لیے ہوتے ہیں، مگر ان فرقے والوں نے ان الفاظ کو اپنے لیے مختصر کر دیا ہوتا ہے۔ اب کوئی دوسرا مسلمان اس فرقے سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ اس کا اطلاق اپنے اوپر کرنے سے گریز کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کا اطلاق اپنے اوپر کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور جب اگر وہ کر لے تو دوسرے لوگ عدم واقفیت کی بنا پر جو اس لفظ کا اطلاق اس نے اپنے اوپر کر لیا تو اس کو واقعی گمراہ کرنے لگیں گے، کیونکہ ان فرقے والوں نے اس لفظ کا سرقہ کر لیا اور اس کو اپنا ہی گویا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ قرآن کے اندر تو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جب وہ حسنہ معنی میں آتا ہے، مگر وہی لفظ جب سیئہ معنی میں، برے معنی میں بھی دوسری آیات کے اندر آتا ہے تو ان آیات کا تو پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو تو عوام کے اندر مشہور بھی نہیں کرتے، صرف جس آیت کے اندر ایک ایمان کے معنی میں آیا ہے اسی کو وہ کر لیتے ہیں۔ تو جب اتنی یہ بات ہے، امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نام دیا ہے اور اہل بیت کی طرف سے وہ نام ملا ہے، تو اس کو چینج کرنے کا تو کوئی ریزن نہیں بنتا، جبکہ اس کے فضائل و مناقب اتنے ہیں۔ اب اگر میں نے وہ چھوڑ دیا ہے، اگر کوئی اس ٹاپک کو دیکھنا سمجھنا چاہے تو ہمارے زمانے میں تو الحمدللہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ کمپیوٹر نے بہت آسانی، گوگل نے بہت پیدا کر دیا ہے، چلو شاملہ تک بھی اگر ہر بندے کی پہنچ نہ ہو تو یہی لفظ اب جب آپ گوگل میں ڈالیں گے رافضاکات اور اس کی فضیلت و مناقب میں تو یہ سارے حوالے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ امام زید بن علی نے نام دیا۔ اب میں اس سے پہلے اس طرح سے گزر نہیں سکتا کہ حضرت زید جو ہے نا، پتہ نہیں کب موقع ملے ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے، اور ان کے تذکرہ کرنے کا ایک دو خاص سبب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ انہوں نے اس فرقے کو رافضی کا نام دیا، جیسے میں نے لسان العرب اور زبیدی سے پڑھا ہے، ساری لغت کے اندر جب آپ رافضہ کا پڑھیں گے لفظ ڈالیں گے تو انہی کا نام آئے گا۔ یہ زید بن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اور میرا ان کو بیان کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا ہے، اور آپ ان کے شاگرد ہیں اور ہم حنفی ہیں۔ پہلا تو ہمارا حق ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم حضرت زید بن علی سے محبت کریں، حضرت زید سے محبت کریں، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب تیسرا حق یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تحفہ اثنا عشریہ سے شروع کر لیں، پھر اس کے اور حوالے بھی جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے۔ اور جب یہ میدان میں آئے تھے اور انہوں نے غلط کاموں کے خلاف ایک اپنی صدا کو بلند کیا تھا، تو اس وقت کچھ وہ لوگ تھے جو ان کو اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تبرہ کریں شیخین پر،
اصحاب ثلاثہ پر، تو جب انہوں نے ان پر صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں تو ان کا عزت و احترام کرتا ہوں، تو وہ لوگ انہوں نے کہا ہم تو نہیں آپ کا ساتھ دیں گے، تو آپ نے ان کا نام پھر رافضی رکھ دیا، وہ چلے گئے۔ مگر اب وہ جو لوگ صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے، تو انہوں نے پھر حضرت زید کا ساتھ دیا۔ یعنی حضرت زید وہ ہیں جن کے زمانے میں ایک مسئلہ ڈیفرینشیٹ ہوا تھا کہ اہل بیت کو ماننے والا کون ہے اور اہل بیت کا منکر کون ہے، اہل بیت کے ساتھ دینے والے کون ہیں اور اہل بیت کو چھوڑنے والے کون ہیں۔ تو حضرت زید ایک میزان بن گئے تھے اپنے زمانے میں، اس لیے ان کا ذکر اس ٹاپک کے حوالے سے کرنا نہایت ضروری ہے۔ میرے سامنے یہ چیز تھی، بلکہ واجب تھا ہمارے اوپر کہ ہم میں اس کا ذکر ضرور کروں۔ امام صاحب کے استاد تھے صاحب کشاف نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، دوسری تاریخ جو ہے تاریخوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، لیکن صاحب کشاف کا کسی خاص وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس آیت کے تحت انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ائمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں باطل کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوئے کہ وہ تنے تنہا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیان فرمایا ان ابراہیم کان امتن، وہ تنہا تھوڑا تھا، اس نے تو وہ کام کیا کہ جو ایک پوری امت کر نہیں کر سکتی، وہ ابراہیم نے تنے تنہا کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ اب جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حنفیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے، جو حنفیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی حنفیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو علامہ زمخشری کہتے ہیں اسی طرح ان کی اولاد میں سے حضرت زید کھڑے ہوئے، اور چونکہ وہ حنفیت کے سپورٹ کے لیے، حنفیت کا معنی اب یہاں صرف حنفی فقہ نہیں ہے، وہ معنی ایمان کا معنی ہے، اس کے لیے حضرت زید کھڑے ہوئے تھے۔ تو صاحب کشاف کہتے ہیں اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کی نصرت کی، بے وجوب نصرت یفتی سرن، انہوں نے فتویٰ دیا، وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یفتی سرن بے وجوہ نصرت زید بن علی رضی اللہ عنہ علیہما، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، لوگوں سنو اس وقت امام زید حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو بندہ ان کی مدد کرے گا اس وقت اس کو بڑا ثواب ہوگا۔ کیوں؟ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ساتھ دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ بعض کتابوں میں تو یہ لکھا کہ فلاں فلاں جنگ میں شامل ہونے کے بجائے، تو امام صاحب نے فتویٰ دیا، امام ابو حنیفہ نے ان کا ساتھ دیا، اور جو حضرت زید بن علی تھے انہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دی اس بات کے اوپر کہ آپ نے ساتھ دیا۔ امام صاحب کے استاد بھی تھے، امام صاحب ان کے غلام بھی تھے، امام صاحب ان کے شاگرد بھی تھے، اور ان کے اس حق گوئی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے امام صاحب خود بھی ان کے مددگار بنے، اور اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے حکم دیا، اور امام صاحب کی زندگی حضرت زید بن علی کی حمایت میں گزری ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کا نام رافضہ رکھا، رافضی رکھا، اور دوسری یہ کہ یہ امام صاحب کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا۔ چونکہ وہ تو چھوڑ گئے، جو تبرعی تھے وہ دور چلے گئے، انہوں نے حضرت زید سے کہا آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب امام ابو حنیفہ میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم حق کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو مظلوموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے
پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، ورنہ وہ جو ہشام بن ملک تھا، ہشام بن عبد الملک جو تھا، وہ تو ظاہری طور پر تو وہ کامیاب ہو گیا، مگر یہ حق پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح انہی کو اس معنی میں دی کہ وہ حق پر کھڑے تھے۔ اب یہ جو زید بن علی ہیں، یہ مشہور مفسر قرآن بھی ہیں، تفاسیر میں ان کا جو قرآن شریف کی جو تفاسیر کی اقوال ہوتے ہیں ان میں ان کا بھی جو ہے وہ نام آتا ہے، اور قرآن شریف کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی۔ وہ علامہ مکریزی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت قرآن ختم کرتے تھے۔ خلوت بالقرآن 17 سنہ وقرہ او تدبرہ فما وجدت فی طلب الرزق رخصہ وما جدت ابتغوا من فضل اللہ۔ تو یہ اور ان کا لقب تھا، آگے وہ کہتے ہیں ان کا لقب تھا حلیف القرآن، قرآن کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق تھا، زیدی حلیف القرآن ان کو کہا جاتا تھا۔ اور سیر و علامہ نبلا سے یہ دوبارہ حوالہ آ گیا کہ حضرت علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں جاءت الرافضہ زیدن فقالوا تبرأ من ابی بکر و عمر حتی ننصرک قال بل تولاہما قالوا اذا نرفضک فمن ثم قیل لهم رافضہ۔ یہاں سے ان کا جو ہے وہ نام پڑ گیا۔ اب یہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شام کے زمانے میں۔ ہشام نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ آپ کو پکڑ لیا، چونکہ زیادہ ساتھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو بہادر لوگوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا وہ فرض ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کو جان بھی دینی پڑے تو وہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ حق کے لیے مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے تھے۔ اب ان کو انہوں نے پکڑ لیا، اریسٹ کیا، تو علامہ ذہبی کہتے ہیں تاریخ اسلام میں کہتے ہیں فقال زید فی المعرکہ ثم صلب، ان کو انہوں نے سولی دے دیا، فبقی معلقا 4 اعوام ثم انزل فاحرق فانا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ان کو سولی دیا گیا اور 40 دن تک ان کو وہاں رکھا گیا، اور اگلے لفظ تو بڑے ہیوی ہیں کہ ان کے جسم مبارک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر۔ اب جب وہ انہوں نے ان کو سولی دیا اور اس کے کھجور کے تنے کے اوپر لٹکا دیا، 40 دن رہے، تو یہ ذہبی نے تاریخ میں کہا ہے، اور آگے علامہ ذہبی سیر و علامہ نبلا میں کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو لٹکایا گیا تھا وہاں پر، تو ایک بزرگ ہیں، محدث ہیں، ان جریر بن حازم، وہ کہتے ہیں قالا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں حضور کو ان دنوں میں دیکھا جب حضرت زید کے جسم مبارک کو کھجور کے تنے کے اوپر 40 دن کے لیے لٹکایا گیا تھا کہ دیکھو یہ ہوگی اس کی عبرت جو ہمارے خلاف کام کرے گا۔ ان کو لٹایا گیا تو کأنہ مستاند الی خشبۃ زید بن علی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ نے ٹیک لگائی، اس تنے کو پکڑا جہاں پر حضرت زید بن علی کو لٹکایا گیا تھا، اور آپ فرما رہے تھے وَيَقُولُ هَكَذَا تَفْعَلُونَ بِوَلَدِي، او لوگو یہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا حشر کر دیا اس کا۔ تہذیب یہ جتنی بھی جرح و تعدیل کی کتابیں جن میں ان کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے، تو وہاں پر یہ سب میں بیان آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کر دیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرماتا ہے، اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ میری امت کے ساتھ بار کیا ہو رہا ہے، قبر کے بار اللہ تعالیٰ حضور کو آگاہ فرماتا ہے۔ تو حضرت زید بن علی کے ساتھ جو بعد کا معاملہ تھا وہ حضور نے اس کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کے اوپر یہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں آ گیا۔ تو حضرت زید کا لفظ، جو زید کا تذکرہ اس لیے میں نے کیا کہ انہوں نے اس کو رافضی کا نام دیا، اور اب وہ اگلے پروگرام میں
ہم اس پر آ جائیں گے کہ انشاءاللہ کہ وہ جو روافض تھے انہوں نے اتنی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد بھی اس پر راضی تو نہ ہوئے، پھر انہوں نے ایک اپنا نام رکھا جو قرآنی لفظ سے سورہ صافات کی آیت وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اپنے ذام میں اس آیت سے وہ لفظ لیا اور اس کا اپنے اوپر اطلاق کیا، اور اس پر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔